रवां हो जाए, रवां दवां हो जाए। सफर के महीने में अगर ये कर लें, फैसला कर लें कि मैंने बातें थोड़ी करनी, मोबाइल नहीं देखना, फैसला कर लें कि मैंने सूरह कुरैश दिन रात पढ़नी है, हर लम्हा हर लहजा पढ़नी, फैसला कर लें कि मैंने सूरह कुरैश की जिंदगी में इसका टारगेट बनाना है। हो कमाल है, कमाल है। सूरह कुरैश के में दो बातें हैं सिर्फ, बस खत्म, दो बातें। एक अमन का वादा है, एक भूख का वादा है। इसकी आखिरी आयत क्या है? अल्लज़ी अतामहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। अतामहुम मिन जुइन, दुनिया की जितनी महंगाइयां हो जाएंगी तो मैं तमंगरी दे के दिखाऊंगा, हाँ ताम खिलाऊंगा, दस्तरखान बेहतरीन होंगे। दुनिया की जितनी महंगाइयां हो जाएंगी तो मैं खिला के दिखाऊंगा, पिला के दिखाऊंगा, पहना के दिखाऊंगा, सजा सजाया बना के दिखाऊंगा। वह आमनहुम मिन खौफ, और वो खौफ वबा का है, बला का है, मर्ज का है, कर्ज का है, फर्ज का है। वो खौफ इंसान का है, शैतान का है, हैवान का है। वो खौफ हमजात का है, जादू जिन्नात का है, परी देव का है, इफरीत का है। वो खौफ किसी बदरूह का है, वो खौफ किसी कीना परवर की कीने का है, किसी मुंतकिम मिजाज के इंतकाम का है। वो खौफ किसी रूह का है, नजरे बद का है, काली दुनिया का है, काले रोग का है, काले लोग का है। खौफ दो बातें हैं इसमें और ताकतवर बातें। तुम्हारी नस्लों को मैं ऐसी दस्तरखान खिलाऊंगा कि दुनिया भूख भूख कहेगी, प्यास प्यास कहेगी, फक्र फक्र कहेगी, गुर्बत गुर्बत कहेगी, तंगदस्ती तंगदस्ती कहेगी, कहती रहे, लेकिन मैं तुम्हारी नस्लों को खिलाऊंगा, पिलाऊंगा और दिखाऊंगा। ये है, ये अतामहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। ये है। आपको इल्म है, मैं कभी वेला नहीं बैठने देता, फारग नहीं बैठने देता। आप महसूस करें उसकी वजह क्या है। कमाई कर लो, नस्लों के लिए छोड़ जाओगे। अल्लाह वालो, अभी कमाई कर लो, नस्लों के लिए छोड़ जाओगे। अभी कमाई कर लो, अपने लिए छोड़ जाओगे। अभी कमाई कर लो, जिंदगी भर फिर मौका नहीं मिलेगा। क्या पता ये जुबान, मेरे पास कितने लोग आते हैं जो बोल नहीं सकते, कहते हैं ये जुबान खोल दें। कोई स्ट्रोक, कोई कॉलेज, कोई लकवा, कोई बीमारी ऐसी है, ये जुबान बंद हो गई है। मेरे पास एक साहब है, चौधरी साहब, उनको हर चीज भूल गई थी, फिर वे सूरत कुल हुवल्लाह फिर याद कर रहे थे, कुल हुवल्लाह याद कर रहे थे। हर चीज ऐसा फालिज का झटका लगा, हर चीज उनसे खत्म हो गई। आज मौका है, अल-यौम अल-यौम, आज मौका है। इस जुबान को इस्तेमाल कर लें, आज मौका है। इस सफर के महीने से इस्तेफादा कर लें और सफर में के महीने में अपने आप को कह दें, ज्यादा से ज्यादा यही है, ज्यादा नींद नहीं करूंगा, नींद मुनासिब जरूर करूंगा, खाना भी खाऊंगा, पानी भी पीऊंगा और ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मोबाइल से थोड़ी सी रुखसत ले लूंगा, दोस्तों से थोड़ी सी रुखसत ले लूंगा, और सुनाओ इससे भी रुखसत ले लूंगा। बस नहीं होगा और क्या होगा, और सुनाए और सुनाए, बस इससे ज्यादा और क्या होगा, और क्या होगा। पर याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह तवंगरी में, दौलत में, माल में, उरूज में, घोड़ों में, रेशम में, सोने में, चांदी में, हीरो में, जवाहरात में लदे हुए थे और विलायत के भी ताजदार थे, ताजदार थे, ताजदार थे। आज भी उनकी नस्लों में सोने, हीरे, जवाहरात, रेशम आज भी। क्यों? उन्होंने जिंदगी में सफर जो किया था, जिंदगी का सफर, वो ये किया था कि उन्होंने अमाल इकट्ठे करते रहे, करते रहे, करते रहे, और वो खुद इतने ज्यादा हो गए कि अब नस्लें भी खा रही हैं तो टैंकी खाली नहीं हो रही है। मुझे एक बंदा कहने लगा, लेकिन ये लेटेस्ट पावर बैंक है, कि इतना दिनों तक चल जाता है, इतने अरसे तक चल जाता है। अच्छा, मैंने कहा इसका मतलब है कि अगर इसमें ज्यादा, मैंने कहा फिर इसमें बिजली, उन्होंने कहा ये बिजली 1 मिनट में ऐसे अपने अंदर जज्ब कर लेता है और इसमें पैवस्त हो जाती है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर हम नेकियां और अमाल जज्ब कर लें और हमारी रगों में पैवस्त हो जाएं और इतना ज्यादा हो जाएं कि हमारी जरूरत से ज्यादा, मेरा अल्लाह कहता है फिर ठहर जाओ, जितना ज्यादा अपने अंदर चार्जिंग बढ़ाओगे फिर एक नस्ल तक खत्म हो जाएगी, कभी 2 नस्ल तक खत्म हो जाएगी, है ना। तो कहते हैं इसकी बैटरी बहुत लंबी है। मेरे सिरहाने एक मोबाइल पड़ा है, छोटा सा ऐसे बटनों वाला, पुराना सा, वो टाइम देखने के लिए, अलार्म के लिए मेरे सिरहाने पड़ा होता है। आज 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन उसमें सिम वगैरह तो है नहीं, उसकी चार्जिंग चल जाती है। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा अगर हमारे अंदर कोई नेकियां इतनी इकट्ठी हो जाएं, अल्लाह कहता है तेरे मरने के बाद मैं इस नेकियों का सिला तेरी नस्लों को दूंगा। किस शक्ल में? दौलत, रिस्क, सेहत, नेकी, नूर, अनवारा, सजदे,
ان شکلوں میں تیری نسلوں کو نیکیاں دیتا جاؤں گا. کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں تونگری کی انتہا کو پہنچے، رزق کی انتہا کو پہنچے، سکون اور چین کی انتہا کو پہنچے، یا نہیں چاہتے؟ نسلوں کو فقیر منگتا چھوڑ کے جانا کوئی اچھی بات ہے؟ نسلوں کو فقیر منگتا چھوڑ کے جانا میرے خیال میں تو اچھا نہیں. اپنا بھی تو خیال کرے. کہنے لگے بابا جی آئے لنگر کھانے میں، بابا جی نے کہا ایک روٹی اپنے لیے رکھ لیا کر. لنگر بانٹ رہے تھے نا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمت اللہ علیہ، تو بابا جی نے فرمایا ایک روٹی اپنے لیے رکھ لیا کر، کیونکہ بابا جی نے فرمایا تھا لنگر بانٹ، یہ تو نہیں فرمایا تھا روٹی کھا. دیکھا تو سوکھ کے کانٹا ہو گئے، فرمایا ایک روٹی اپنے لیے بھی رکھ لیا کر. اب آئے تو بابا جی نے دیکھا تو پھر کانٹے سے سوکھے. بابا جی نے فرمایا تجھے نہیں کہا تھا ایک روٹی اپنے لیے رکھ لی کر؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا رکھ لیا کر، کھانے کا تو نہیں فرمایا تھا. یہ مرشد میں فنا ہے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے فرمایا یہ میری گھوڑی ہے، جلدی کرو یہ گھوڑی لے جاؤ اور وہ کام جلدی کر کے آؤ. تو گھوڑی ہاتھ میں ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں، خود بھی دوڑتے جا رہے، گھوڑی بھی دوڑتے جا رہے ہیں. عجیب مرشد میں فنا تھے، دوڑتے جا رہے. آئے کام کر کے آ گئے تو پانی پانی پسینہ پسینہ. تو مرشد نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تھا گھوڑی ساتھ لے جا، میں تو ساتھ لے گیا تھا. تو جب مرشد کے بارے میں فنائیت آتی ہے پھر دل کے اندر کے غبار بدگمانیاں شک وسوسے جگہ نہیں ہوتی. وسوسے غبار بدگمانیاں جگہ وہاں ڈراتے ہیں جہاں جگہ خالی ہو، اور جگہ خالی ہی نہیں ہے. دل میں سارا عشق بھرا ہوا ہے، محبت بھری ہوئی ہے، دل میں سارا مرشد کے لیے اچھا گمان بھرا ہوا ہے، تو پھر جگہ خالی ہی نہیں ہے. جہاں خالی ہوگی تو کچھ چیز اور آئے گی. اپنی زندگی کے سفر میں سورت قریش کا میرا مشورہ ہے اس سفر میں فیصلہ کر لیں، سفر کے مہینے میں فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورت قریش پڑھنی، سفر کے مہینے میں فیصلہ کر لیں. اچھا ایک میرے پاس ریاتی پیکیج بھی ہے، ایک ریاتی پیکیج بھی ہے. وہ اصل 3 پیکیج ہیں. ریاتی پیکیج تو مجھے اصولاً آپ کو نہیں بتانا چاہیے، اپنے لیے رکھنا چاہیے، لیکن نہیں، جہاں رعایت ہے. ایک ریاتی پیکیج ہے کہ سفر کے مہینے میں 40,000، دوسرا ہے 70,000، تیسرا ہے 1.25 لاکھ. 40,000 70,000، یا اب جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. 40,000 والے کو بھی ملے گا، 70,000 والے کو بھی ملے گا، اور 1.25 لاکھ والے کو بھی ملے گا. میں نے تینوں پیکیج بتا دیے آپ، اور ریلے نہ بیٹھے، خالی نہ بیٹھے، یا پھر وہ دل لے آئیں جس دل کی ایک دھڑکن میں دل 10,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کہے. ایک دھڑکن وہ دل ہے 100% ہے. اپنی ذات کو وقت دیں، اپنے لیے وقت نکالیں. اگر آپ اپنی ذات کو وقت دیں گے، اپنے لیے وقت نکالیں گے، دولت چھوڑ کے جائیں گے، تونگری چھوڑ کے جائیں گے، عزتیں چھوڑ کے جائیں گے، مال چھوڑ کے جائیں گے. میں ایک صاحب کے گھر گیا جس کا 13,000 مربع زمین تھی، 13,000 مربع. بیٹا ابھی تک زندہ ہے، بیٹا زندہ ہے، اس کے پاس 1 فٹ زمین نہیں ہے، اور بیٹا اس وقت نوکر کے گھر، ملازم کے گھر رہتا ہے اور وہی اس کو روٹی دیتا ہے. بیٹا ملازم کے گھر رہتا ہے، وہی روٹی دیتا ہے. 1 فٹ جگہ نہیں ہے اور 1 انچ جگہ نہیں ہے. 13,000 مربع، اور وہ تھی کہ جس میں گھوڑی دوڑے نا شاید صبح سے شام لگ جائے، دوڑتے 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 ایسے ایسے. اور یہاں لاہور میں جو ان کا گھر تھا، اس گھر میں جو ٹریک بنا ہوا تھا، گھر کے اندر واکنگ ٹریک وہ بنا ہوا تھا، وہ 1.25 گھنٹے میں جا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا تھا صحت اور فٹنس کے لیے. کتنا بڑا گھر ہوگا؟ 1 انچ جگہ نہیں، 1 انچ جگہ نہیں. سب کچھ ختم ہو گیا اور سب کچھ ہواؤں میں، فضاؤں میں. میں نے جا کے دیکھا ان کا گھر اندر سے. آج سے 90 سال پہلے جو کرٹن تھے، پردے تھے، اور کھڑکیوں کی ڈیزائننگ تھی، اور سکاٹنگ تھی کھڑکیوں کی، اور لکڑی کی پیلنگ اور لکڑی کا کام، اور ٹائلیں. اللہ اکبر. جب دوسری گھر ایک فلور پہ دوسرا فلور بنتا تھا تو اس کو ماڑی کہتے تھے، ماڑی. اور بستی گاؤں میں، شہر میں مشہور ہوتا تھا ماڑی والا گھر. دوسرا فلور جب ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ بن جاتا تھا. پر سورت قریش یہ نہیں ہونے دیتی، لکھ لینا میری بات، نہیں ہونے دیتی. اطعمہم من جو تیری نسلوں کو بٹھا کے کھلاؤں گا اگر بھوکے ہوں گے، پلاؤں گا، پہناؤں گا، اور پھر خوف نہیں دوں گا. الا ان اولیاء اللہ، سن لو ذرا غور سے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا میں اپنے ولیوں کو خوف نہیں دوں گا. یحزنون، اور حزن کہتے ہیں انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن.
نہیں دوں گا. یا پھر سورۃ قریش میں فرمایا کیا اطعمہم من جوع وآمنہم خوف. اب بولیں دیکھیں میں اپنے ولیوں کو خوف نہیں دوں گا اور سورۃ قریش پڑھنے والے کو خوف نہیں دوں گا. وہ خوف دنیا کا کوئی بھی ہو. بیٹی کی شادی کیسے ہوگی, اولاد جوان ہو رہی ہے, اولاد کا مسئلہ کیسے ہوگا, آنکھیں ترس رہی ہیں, شادی ہو گئی ہے, اولاد کیسے ہوگی, بچہ دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں, اولاد ہو گئی ہے, پلے کی کیسے, پل گئی ہے, جوان ہو گئی ہے, اس کا گھر ہو, کوئی کمرہ ہو, اس کے لیے کاروبار, کوئی رزق ہو, اس کے لیے کوئی سواری ہو, یہ سارے غم ہیں. یہ خوف ہے, خوف ہے. میں جا رہا ہوں لٹ نہ جاؤں, میں جا رہا ہوں مجھے کوئی لوٹ نہ لے, میری جیب نہ لے لے, مجھ سے موبائل نہ چھین لے, مجھ سے سواری نہ چھین لے, کوئی بھی چیز. یہ خوف ہے جو ساری زندگی ہمارے ساتھ ہے. یہ خوف ہے. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. اس خوف سے جو نکل آیا اس کا تعلق سورۃ قریش سے ہے. جو بندہ کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا, کھانے کی دعا الحمدللہ پڑھ لیں تو بھی پوری دعا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین تو بھی پوری دعا ہے. کھانے کے دوران جو بندہ کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا, جب پہلی دفعہ پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کھانے کو اس کے لیے زہر, بیماری, تکلیف کا ذریعہ نہیں بنائیں گے, صحت اور شفا بنا دیں گے. اور اس کھانے سے جو طاقت و قوت ملے گی وہ گناہوں میں نہیں, عبادت, تسبیح, ذکر, اعمال میں خرچ ہوگی. اور اگر اس کھانے میں زہر بھی ملا ہے تو اثر نہیں کرے گا. زہر بھی ملا ہے تو اثر نہیں کرے گا, اثر نہیں کرے گا. زہر بھی ملا ہے تو اثر نہیں کرے گا. اگر اس کھانے میں زہر بھی ملا ہے تو اثر نہیں کرے گا. یہ پہلی دفعہ سورۃ قریش پڑھنے کی تاثیر ہے. اور جب دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا کھانے کے بعد, اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے اور اس کو اعلیٰ اور اچھا بہترین دسترخوان عطا فرمائیں گے. اعلیٰ اور بہترین دسترخوان عطا فرمائیں گے. اور جب تیسری دفعہ اور آخری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا ہر کھانے کے بعد, اللہ اس کی 7 نسلوں کو پال کے دکھائیں گے, کھلا کے دکھائیں گے. 7 نسلوں. اور یہی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بدقسمت انسان وہ ہے جو نسلوں کے لیے دعاؤں کی طاقتیں اور دعاؤں کی یہ شکلیں, کبھی سورۃ قریش کی شکل میں اور کبھی کس شکل میں, بدقسمت ہے وہ نسلوں کے لیے یہ چھوڑ کے نہیں جاتا. بدقسمت ہے, یہ چیزیں وہ چھوڑ کے نہیں جاتی. بدقسمت. 3 دفعہ کھانے کے بعد سورۃ قریش. تو وآمنہم من خوف. اور جو بھوک کے لیے, فاقوں کے لیے, کرائسس کے لیے, کاروبار اور بندش کے لیے, مسائل اور مشکلات کے لیے امن ہے. خوف کسی قسم کا ہو, وہ دشمن کا ہو, وہ جادو کا ہو, وہ بندشوں کا ہو, وہ اثرات کا ہو, وہ ناکامیوں کا ہو, کسی قسم کا خوف ہو. سورت قریش کا عمل میں نے کیا تھا سفر کے مہینے میں. تو حضرت جی وہ کہتے ہیں نا مطلب جس طرح وہ ایک بکری کی پوسٹ تھی, پہلے جھونپڑی جو محل تک کا سفر, وہ اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی طے کیا. ہمیں بڑی گاڑی بھی ملی ہے, بڑا گھر بھی ملا ہے, اور بڑا کاروبار بھی بس انشاءاللہ اس مہینے سے شروع ہو جانا ہے نا. کون سا عمل تھا سفر کے مہینے کا؟ سورت قریش جو ہے 40,000 بار کم سے کم پڑھی تھی. پیٹ میں جو بچہ ہے نا آمنہ کے, محمد نام رکھنا. حضرت آمنہ کہتی تھی مجھے بھی خواب میں آیا, تیرے پیٹ میں جو بچہ اس کا نام محمد رکھنا, محمد رکھنا, محمد رکھنا. خدا کی شان, یہ محمد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور اتنے مشہور ہو گئے. جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے یہودی کے یہاں, وہ محمد نام رکھتے. جو لڑکا پیدا ہو محمد 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 محمد. اور پھر جو وہ کہتے پھر ہمارے گھر میں محمد ہے, ہمارے گھر میں محمد ہے, محمد ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے یعنی احمد نام رکھنا سب بھول گئے, کہ حضور کو تو 2 نام تھے, محمد اور احمد. تو احمد نام رکھنا اتباع تو بھول گئے. پھر یہودیوں نے کہا کہ خالی محمد, صرف محمد نہیں, محمد اور احمد. تم لوگوں نے احمد تو رکھا نہیں ہے, محمد رکھا ہے. یہ وہ محمد نہیں ہے جو آنے والا ہے, وہ الگ ہے. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے.
اب عبداللہ کا قصہ سنو کہ عبداللہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ کئی عورتیں 200 کا تو میں نے تذکرہ کتاب میں پڑھ بھی لیا، آپ تو کہہ بھی دیا، 200 عورتیں چاہتی تھی کہ ہم سے نکاح ہو جاوے اور یہ نور ہمارے پیٹ میں منتقل ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ سارے یہودیوں نے میٹنگ کی مکہ مکرمہ میں، یہود نصارہ سب، اور انہوں نے کہا کہ یہی آدمی ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے، عبداللہ، کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو۔ تو پلاننگ کی انہوں نے، پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے، کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کو جو ہے خواہ واہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کا شوق تھا یہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے، اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے، بیٹا جاؤ شکار کھیلو، جاؤ 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 شکار کھیلو، جاؤ شکار کھیلو، جاؤ۔ ہرن لے کے آتے تھے، وہاں سے دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے۔ تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ، اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے۔ سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی، اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا، اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو، قتل کرو قتل کرو۔ اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں بکریاں کرا رہے تھے، یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد، اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، کیا یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے، اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا، سب کو مارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا، آج میں نے ہی اس کو بچایا ہے۔ اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ نے بھی کہا۔ تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو بچایا ہے، بس یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے۔ چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے۔ اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، قریش جس میں عبداللہ بھی تھے شام کے لیے، شام تک پہنچے۔ حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹی بی کی بیماری، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں ٹی بی شبی تو تھی نہیں، یا ہوگی، سردی، نزلہ، زکام، بخار، کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے، کوئی اچھا نہ لگے، جب دیکھو تو بخار، اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے۔ یعنی یہ کب ہوا ان کو، یہ جب سفر شروع ہوا، کچھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی، میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی، کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے، بیوی بھی آ گئی، بچہ بھی ہوگا، تو خرچے بڑھیں گے تمہارے، کوئی دھندا بندہ کرو۔ ابا کیا کروں دھندا؟ انہوں نے کہا شام جاؤ، چلو میں جماعت بناتا ہوں۔ تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی، ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے جو قافلہ روانہ کیا، یہ بھی گئے، لیکن اچھا شام پہنچے بھی، یہ نہیں کہ شام نہیں گئے، دھندا بھی کیا۔ اب دھندے میں نفع ہوا نقصان ہوا وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن یہ کہ واپسی میں مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا اور سارا قافلہ واپس آیا۔ عبد المطلب انتظار میں تھے، پوچھا بھئی کہاں ہے عبداللہ؟ نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی، کیا آئے گا میرا شوہر، آئے گا میرا شوہر آئے گا۔ اطلاع ملی کہ نہیں طبیعت بہت خراب ہے ان کی۔ حارث کو بھیجا عبد المطلب نے، حارث یہ بڑا بیٹا تھا، یہ بھی دیر سے پہنچے، راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا۔ وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں، کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں، کوئی معاملہ ہو گیا، 10 دن میں پہنچنا ہے، 15 دن میں پہنچے، 20 دن میں پہنچے، دیر ہو گئی۔ وہاں جب پہنچے، وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی، وہ بچ نہیں سکا، اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ حارث کو یہ ہوا کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا اور بھابھی کو کیا کہوں گا۔ حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی، یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا، باپ کو کیا کہوں گا، عبد المطلب کو کیا کہوں گا،
مکہ والوں کو کیا کہوں گا؟ اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا، تو بھرے ہوئے تھے یہودی، وہ بھی دیکھنے آتے تھے، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، یہی ہے وہ نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے، نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے، وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھوں پر یا ان کے ہونٹ پر یا ان کے ناک پر یا کان پر جو تل تھے وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ آخری نبی کا ابا یہ نظریں بھی لگی، بیماریاں بھی، چنانچہ ہاشم عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ اب یہاں انتظار میں مکہ والے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خبر آتی ہے، کیا خبر آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں، کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے۔ عبد المطلب کو تو عبداللہ سے بہت محبت تھی، اپنے پاس ہی رکھتے تھے، جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب ہی رکھتے ہیں اس کو۔ تو کہا کہ میں آمنہ کے پاس جاؤں یا عبد المطلب کو کہوں، چنانچہ سیدھے باپ کے پاس آئے۔ اب جب باپ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ ہی بھاگی بھاگی آ گئی، قریب قریب میں تو تھا ہی، بھاگی بھاگی آ گئی، بھائی کیا خبر ہے عبداللہ کی، کیا خبر ہے، عبداللہ کہاں ہے، کیسی طبیعت ہے ان کی۔ اور انہوں نے آہستہ سے کہا اپنے ابا سے کہ ابا بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ جب آمنہ نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ فکر ہوئی، یہ غم ہوتا ہے، فطری چیز ہے، اور حمل بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے، خواب تو اچھے اچھے آ رہے تھے، لیکن شوہر کا چلے جانا یہ بھی بڑی چیز ہے۔ جب یہ خبر پہنچی آمنہ نے جب یہ سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ آمنہ نے بڑے زبردست درد بھرے اشعار پڑھے۔ وہ اشعار تو میں نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ کہا کیا رے عبداللہ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ بطحا کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں جو حضور کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہے تھے، تو بطحا نام گویا کہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا ہے۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ اور بطحا کے رہنے والے، رونا بھی آپ نے سکھایا ہے اور ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بطحا، تو یہ آمنہ نے بطحا کا ذکر کیا کہ او عبداللہ، او ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے نہیں کہا، ہاشم کے بیٹے کہا، کیونکہ ہاشم یہ زیادہ معروف تھے عبد المطلب کے مقابلے میں، کیونکہ سلمہ سے نکاح ان کا ہاشم کا مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا او ہاشم کے بیٹے بطحا تجھ سے خالی ہو گیا اور بطحا کی زمین نے تجھے نگل لیا۔ دوسرے اشعار میں یہ کہ مبارک ہے کہ بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا، بطحا نے تجھے اپنا لقمہ بنا لیا، بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا۔ آگے فرمایا کہ بہت اچھا آدمی تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ موت نے اسے پکار لگائی تو اس نے لبیک کہہ دیا، یہ نہیں کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، جوان بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں اور حمل، چونکہ عبداللہ کو معلوم تھا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، یہ عبداللہ کو معلوم تھا، وہ امنگوں کے ساتھ گئے تھے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، بیوی بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، بچہ بھی پیدا ہوگا، بچہ کو دیکھوں گا، حمل ٹھہرنے کی اطلاع ان کو تھی۔ اس پر ہی اشعار حضرت آمنہ نے پڑھے، یوں کہا کہ ابھی باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، لیکن موت نے پکارا تو سب کو چھوڑ دیا اور موت کی بات پر لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا، ابن ہاشم کہا، ابن عبد المطلب نے کہا، ابن ہاشم جیسا کہ موت نے ایسا انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام کا وقت۔ آمنہ نے پوچھا یا عبد المطلب نے پوچھا کتنے بجے انتقال ہوا تھا؟
یہ عبد المطلب نے حارث سے پوچھا انتقال کی خیر خبر، کہ کتنے بجے ہوا، کیا ہوا، ساری خبر لیتے ہیں نبی 4 بجے ہوا تو 4 شام کے وقت انتقال ہوا، یہ انہوں نے حارث نے آ کر سنایا، شام کے وقت انتقال ہوا۔ اس پر حضرت آمنہ نے کہا کہ وہ شام مجھے یاد ہے، وہ شام مجھے یاد ہے اے عبداللہ، جب لوگ تجھے تختے پر لٹا کر لے جا رہے تھے، میں یہاں تھی اور میرے خیالات تجھے دیکھ رہے تھے کہ شوہر اب جا رہا ہے، شوہر کی محبتیں جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے میں نے قربان کیا، اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا میرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے، یہ بچہ تو اب پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، یتیم تو بچے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، لیکن آمنہ نے کہا یہ بچہ تو ایسا ہے پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، اور تیری یادیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں گی، ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، خوشبوئیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، یہاں تک کہ چاند کو دیکھوں گی تو مجھے یاد آئے گا، تجھ جیسا رحم دل، تجھ جیسا کریم، تجھ جیسا بااخلاق میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا ہے، تجھ جیسا، تیرے بدن کی خوشبو اب تک میرے ناکوں میں میرے ناک محسوس کر رہے ہیں۔ روتی رہی، اشعار پڑھتی رہی۔ جب عبد المطلب سے رہا نہ گیا تو عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا، عبد المطلب بھی روئے، اور عبد المطلب لے کر آمنہ کو اپنے گھر پر لائے، اور پھر گھر پر لا کر کہا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، البتہ یہ کہ تم فکر نہ کرو، اور جو ترکے میں جو چیزیں تھیں میراث میں، جیسے 5 اونٹ ہیں، کچھ بکریاں ہیں، اور یہ ام ایمن تھی، کچھ کپڑے تھے، یہ دیے۔ حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کو 2 فکر حضرت آمنہ کو، ایک تو شوہر چلا گیا، دوسرا یہ پیٹ میں بچہ ہے، اب پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جس دن حمل ٹھہرا، صحبت سے فارغ ہوئے اور حمل ٹھہرا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، بھی کماری لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا حمل ٹھہرا ہے، تو حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جب حمل ٹھہرا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں جاگتے سونے میں تھی، کسی آنے والے نے آ کر کہا آج تیرے پیٹ میں نبی آ گیا، اور زور سے کہا، میں گھبرائی، میں نے کہا کیا میرے پیٹ میں نبی آ گیا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں، اور پھر کہا اب جو ہے میں تمہیں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، اس کا نام محمد رکھنا، اور تم بالکل ٹینشن نہ لینا۔ تو عبد المطلب جو تھے، کئی روایتوں میں ہے، کوئی حال آتا ہے گھر کے اندر، جیسے گھر میں حالات آتے ہیں، تو عبد المطلب حضرت آمنہ کو لے کر بیت اللہ پر جاتے اور ایک جملہ کہتے، اے اللہ میری اس بہو کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے طفیل سے دعا مانگتا ہوں، میری پریشانی دور کر، بس اتنا جملہ کہتے ہیں وہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو عبد المطلب جو پورا نگاہ حضرت آمنہ پر تھی، برابر دھیان سے ان کو رکھنا، دھیان سے دیکھنا، ان کی خبرگیری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ چچا اور بھی تھے، لیکن عبد المطلب کا معاملہ جو ہے بہت ہی الگ۔ چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب کہیں پر بھی جاتے تو مجھے ضرور لے جاتے، بیٹا چلو آج جنگل میں جائیں گے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہے، لیکن چونکہ حمل سی تھی۔ حضرت آمنہ ایک بات اور کہتی تھی، عام طور سے عورتوں کا حمل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرا حمل بہت ہلکا پھلکا تھا، کوئی تکلیف نہیں، جیسے الٹیاں ہوتی ہیں، پاؤں درد کرتے ہیں، بخار آتا ہے، ڈکاریں آتی ہیں۔ آپ نے کہتے ہیں مجھے کبھی الٹی نہیں ہوئی، کبھی بخار نہیں آیا، بالکل ہلکا پھلکا۔ اگر کسی جگہ کے اوپر جانا ہوتا اور وہ جگہ سخت ہوتی، میں پاؤں رکھتی، وہ جگہ نرم ہو جاتی، یہ آمنہ کہتی تھی۔ اور کئی مورخین نے اسے لکھا ہے، پانی چاہیے تو پانی مجھے لینا نہیں پڑتا، وہ پانی خود آ جاتا، جیسے کوئی پانی چاہیے تو پانی خود ہی چلتا چلتا میرے پاس آ جاتا ہے، پانی پی لیتی۔ اب میں سوچتے رہتی تھی کہ یہ چیز میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شوہر کا تو انتقال ہو گیا، گھر والے ہیں، سب ہیں، عبد المطلب ہے، لیکن عبد المطلب جو ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حمل جو آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، 50 دن رہ گئے، 50 دن۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد پیدا ہونے والے ہیں، تو بہت بڑا حادثہ ہوا مکہ مکرمہ میں، جسے واقع فیل کہتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو نازل ہوئی بعد میں، اس کو واقع فیل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا یہ قصہ ہے، اور سب سے بڑا حادثہ مکہ والوں کے لیے یہ تھا۔ اب اچھا پہلے ایک پوائنٹ کی چیز بتا دوں، علم نشرح، علم تارا، تو جب علم نشرح، علم یہ آیا، علم تارا میں بھی علم یہ آیا۔ آپ قرآن کی صورتوں کے اندر دیکھو، چھوٹی صورتوں میں ایسی صورت نہیں ملے گی کہ جہاں علم یہاں بھی ہے علم یہاں بھی ہے۔ اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بہت پریشان ہو، یہ آج کا ہدیہ ہے، دے رہا ہوں آپ کو، کہ کوئی بہت پریشان ہو پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھے، دوسری رکعت میں علم تارا پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، فٹاک سے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں جتنے حروف ہیں قرآن کے وہ 2 آیتیں میں آئے ہیں، ایک چوتھے پارے میں ہے اور ایک 26 پارے میں ہے، وہی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سارے رموز ہے، رموز۔ تو یہ واقعہ ہوا اصحاب الفیل کا۔ تو عبد المطلب کو 2 ٹینشن کہ اتنا بڑا بادشاہ مکہ کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے اور کعبے کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے، کہ ایک تو کعبے کو بچانا، مکہ والوں کو بچانا، دوسرا میری بیٹی کو بچانا۔ امن یہ حمل سے ہے اور بالکل بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اصحاب فیل کا قصہ جو ہے تفسیروں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے کا قصہ ہے، اس لیے مفسرین اس کو بہت تفصیل سے لکھتے ہیں۔ اب رہا کا قصہ، یہ قصہ انشاءاللہ کل پورا کروں گا کہ یہ قصہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعلى من كل شيء لا إله إلا الله أغلى من كل شيء لا إله إلا الله أطيب من كل شيء لا إله إلا الله أزهر من كل شيء لا إله إلا الله أكبر من كل شيء لا إله إلا الله ليس قبله شيء لا إله إلا الله ليس بعده شيء لا إله إلا الله ليس فوقه شيء لا إله إلا الله ليس دونه شيء لا إله إلا الله ليس معه شيء لا إله إلا الله لا إله إلا الله ليس كمثله شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا